बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आज आपके वसातत से चंद बहुत अहम कौमी अमूर हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मालूम है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम जारी है और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात मुनक्कद होने हैं। हमने इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उस वक्त कर दिया था जब मुस्लिम लीग नून की सिटिंग हुकूमत पर 2 महीने से पहले पाबंदी लगा दी गई थी कि वो किसी किस्म के जारी मंसूबों के लिए भी फंड्स रिलीज नहीं कर सकती। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उन तक पर भी फंड्स की रिलीज पे पाबंदी लगा के सिटिंग गवर्नमेंट को गैर मौसर करने की कोशिश की गई, जिस पर उस वक्त वजीर आला हफीजुर रहमान ने भरपूर एहतजाज किया था। इसके बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली जो गिलगित बल्तिस्तान में थे उन पे वफाकी हुकूमत ने भरपूर हमला किया, हॉर्स ट्रेडिंग की और तकरीबन 9 के करीब लोगों को मजबूर किया कि वो अपनी वफादारियां बदलें, जैसे कि 2018 में साउथ पंजाब के अंदर लोगों को वफादारियां तब्दील करने पे मजबूर किया गया था। यही नहीं, जब निगरान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनी थी तो उस निगरान हुकूमत को भी वफाकी वजीर अमीन गंडापुर और वजीर आजम हाउस के इलेक्शन सेल के जरिए वहां पर पीटीआई के अफराद को हलकों की बुनियाद पर निगरान वजीर बनाया गया और उन्हें टास्क दिया गया कि आपने हर हलके में हुकूमत के वसाइल को इस्तेमाल करके इंतखाबात में हुकूमत के लिए मुस्बत नताइज लाने हैं। तो जो एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत का क़याम था उस तसव्वुर की धज्जियां बखेर दी गईं और फिर तमाम पार्टीज के साथ मिलकर बैठ के ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया कि इलेक्शन कैसे किए जाएंगे। उस ज़ाब्ता अखलाक में ये बात शामिल की गई कि कोई हुकूमत का नुमाइंदा, हुकूमत का वजीर या हुकूमत का वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन शेड्यूल के दौरान दौरे नहीं करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन कमीशन फॉलो करता है। पाकिस्तान के गैजेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मौजूद है कि जिस हलके में या जहां इंतखाबी अमल शुरू हो जाता है वहां पे कोई हुकूमती वजीर, मुशीर या वजीर आजम या वजीर आला दौरा नहीं कर सकता। इसी तरह का ज़ाब्ता अखलाक गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपनाया गया। लेकिन मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि आप ये देखिए 26 अक्टूबर को अली अमीन खान गंडापुर वफाकी वजीर कश्मीर का पूरा टूर प्रोग्राम रिलीज किया गया और वो 2-2 दिन के लिए हर हलके का दौरा कर फरमा रहे हैं मौसूफ, और पूरी वफाकी हुकूमत की मशीनरी झोंक दी गई है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए। आप मुझे बताइए कि क्या 2018 का जो तजुर्बा था वो हमारे सामने मौजूद नहीं है कि जब भी जाली मैंडेट निकाला जाता है उसका क्या नतीजा निकलता है। वो गिलगित बल्तिस्तान जिसमें मुस्लिम लीग नून की 5 साला हुकूमत में मिसाली तरक्की हुई, मिसाली डेवलपमेंट हुई, मिसाली अमन कायम हुआ, 5 सालों में एक शख्स भी फिरका वारियत या दहशत गर्दी के नतीजे में जाँ बहक नहीं हुआ। 0 डेथ फॉर टेररिज्म, मिसाली अमन जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और बेहतरीन गवर्नेंस 5 सालों में एक स्कैंडल सामने नजर नहीं आ सका। क्लीन गवर्नमेंट, डेवलपमेंट की हुकूमत और पीस की हुकूमत कायम की गई। आज उस तरक्की को
جو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے 5 سالوں کی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ ہمارے چیف منسٹر حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں حاصل کی تھی، اس کا کھلواڑا کرنے کی، اس کو تباہ کرنے کی کوشش اسی طرح ہو رہی ہے جیسے 2018 میں ہماری 5 سالہ ترقی کو پی ٹی آئی نے آ کے ملیہ میٹ کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی اس تمام ترقی کا۔ اب گلگت بلتستان کی اس ترقی کا بیڑا غرق کرنے کا فارمولہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں وفاقی حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ فوری طور پہ اپنے وزیروں کو گلگت بلتستان سے واپس بلائیں، فوری طور پہ تمام دھاندلی کے ہتھ کنڈے جو بروئے کار لا رہے ہیں ان کو روکیں، اور ضابطہ اخلاق جو چیف الیکشن کمشنر نے آل پارٹیز کانفرنس میں منظور کیا تھا اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس ضابطہ اخلاق کے تحت جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے، وزیروں کے دوروں کو ممکن کرنے کے لیے اس ضابطہ اخلاق میں بھی ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ جی وہ ہم وڈرا کر رہے ہیں، لہذا وزیر وہاں پہ دورے کر سکیں گے۔ تو اس قسم کی دن دہاڑے دھاندلی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اگر وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں یہ دھاندلی کا عمل بند نہیں کیا تو پورا پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کے حق نمائندگی کے دفاع کے لیے ان کی پشت کے اوپر کھڑا ہوگا۔ گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، وہ اپنے قائد نواز شریف سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انہیں بیلٹ کی چوری سے، ان کے حق نمائندگی کی چوری سے وہاں پہ وفاقی حکومت کے فنڈز کے ذریعے انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور میں یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، خدارہ ہوش کے ناخن لیں، گلگت بلتستان کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں۔ یہ پاکستان کے لیے نہایت حساس علاقہ ہے جس میں دشمن سازشیں کر رہا ہے۔ اس خطے میں ڈسٹربنس سے وہ سی پیک کا روٹ متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس خطے میں چین کی وجہ سے بہت حساسیت ہے، تو ہماری وفاقی حکومت کو تو اپنے چھوٹے سیاسی مفاد کی بجائے اس خطے کے استحکام کی فکر ہونی چاہیے تھی۔ اگر مسلم لیگ نون وہاں پہ الیکشن جیتتی ہے تو کیا مسلم لیگ نون کوئی ملک دشمن پارٹی ہے؟ یہ پاکستان کی بانی پارٹی ہے۔ جس ملک کے اندر اس ملک کو جنم دینے والی جماعت کو غدار قرار دیا جائے گا تو اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ لہذا میں حکومت سے اور چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان سے خاص طور پہ مطالبہ کرتا ہوں، اور سپریم کورٹ گلگت بلتستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ انتخابات میں جو وفاقی حکومت کی مداخلت ہے اور دھاندلی ہے اس کا نوٹس لیں، اور گلگت بلتستان کے انتخابات جو پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں پری پول ریگنگ کے ساتھ، انہیں مزید متنازع ہونے سے اور ان کی وجہ سے اس خطے میں سیاسی بحران پیدا ہونے سے روکیں۔ کہ آج بہت خوشی ہوئی ہے اور حیرت بھی ہوئی ہے کہ وہ شخص جس نے عوام کو پارلیمنٹ ہاؤس اور پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت پہ حملے کے لیے اکسایا، اور وہ ٹیلی فونک کنورسیشن جو وزیر اعظم اور صدر مملکت کی منظر عام پر آئی کہ کس طرح ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی جا رہی تھیں کہ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس اور پی ٹی وی فتح کر لیا ہے جیسے کشمیر فتح کر لیا ہے، کشمیر کا تو سودا کر لیا ہے، اسے تو مودی کو سرنڈر کر دیا ہے۔ آپ میں اتنی ہی قابلیت تھی کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس اور پی ٹی وی اسٹیشن کو فتح کر سکیں ہلڑ بازی کے ذریعے،
اپنی غنڈہ گردی کے ذریعے جو ایک سرکاری تنصیبات پر اس طرح کا حملہ بدترین دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اس سے جناب عمران خان صاحب کو چارجز فریم کیے بغیر ایکویٹل مل گئی ہے، باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ جیسا انصاف عمران نیازی صاحب کو ملا ہے، کاش پاکستان کے ہر شہری کو ایسا انصاف مل سکے۔ تو مجھے اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ ماڈل ٹاؤن کیس، جس میں جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں، تو انہیں تو ایکویٹل نہیں مل سکتی۔ عمران احمد نیازی صاحب نہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، نہ عدالتی عمل کو تسلیم کرتے ہیں، اور انہیں ہوم ڈیلیوری میں ایکویٹل مل جاتی ہے۔ یقیناً وہ اس کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور اپوزیشن کے لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ عدالتوں کے دھکے کھائیں، جھوٹے مقدموں کا سامنا کریں۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ایکویٹل کا نوٹس لیں، چونکہ جس انداز میں عمران احمد نیازی صاحب کو ایکویٹل دی گئی ہے، اس سے لوگوں کے دلوں میں ہمارے نظام انصاف کے حوالے سے وسوسے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان کا نظام انصاف اور عدلیہ ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم کی بیک بون ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عوام میں عدالتی نظام اور انصاف کے حوالے سے کسی قسم کی بدگمانی پیدا ہو، لہذا میں مؤدبانہ طور پہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عدالتی فیصلے کا جو نیچے ہوا ہے اسی انداز میں نوٹس لیں جس انداز میں ارشد ملک جج کے واقعے کا نوٹس عدالت نے لیا تھا، کہ کس طرح ایک شخص کو چارجز بھی فریم نہیں کیے جاتے، وہ پیش بھی نہیں ہوتا، اور اسے ہوم ڈیلیوری کے ذریعے ایکویٹل چٹ، کلین چٹ گھر بھیج دی جاتی ہے، پی ایم آفس پہنچا دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس کا ضرور نوٹس لے گی۔ کل وزیر اعظم نے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو جیب کترا قرار دیا، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جیب کترے عمران احمد نیازی صاحب ہیں، جنہوں نے 22 کروڑ عوام کا مینڈیٹ قوم کی جیب کاٹ کے چرایا ہے، جنہوں نے 200 ارب روپیہ غریب آدمی کی جیب کاٹ کے اپنے شوگر مافیاز کی تجوریوں میں ڈالا ہے، جنہوں نے تقریباً 150-200 ارب روپیہ غریب آدمی کی جیب سے کاٹ کے آٹا مافیا کی جیب میں ڈالا ہے، جنہوں نے اربوں روپے غریب آدمی کی جیب کاٹ کے اپنے دوائی مافیاز کی تجوریوں میں اور بیلنس شیٹوں میں ڈالا ہے، اور اس سے اپنی جیبیں بھی گرم کی ہیں۔ تو پاکستان میں ایسا کون سا لیڈر ہوگا جس نے 400 ارب روپے سے زیادہ غریب آدمی کی جیب کاٹ کے مافیاز کی تجوریاں بھری ہوں؟ تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اپوزیشن پر اس طرح کے الفاظ کسیں؟ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران احمد نیازی صاحب مکمل بوکھلا چکے ہیں، ان کے اوسان خطا ہیں، یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور جو طرز کلام عمران احمد نیازی کا ہے اور جو ان کا طرز عمل ہے، جس طرح منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، جیسے محلوں میں اوباش نوجوان ایک دوسرے کو، گلی کے نوجوان منہ پہ ہاتھ پھیر کے ایک دوسرے کو گالیاں فرماتے ہیں، ایک ایٹمی طاقت کا وزیر اعظم اسی سطح کا طرز عمل کا مظاہرہ کرے جیسے
پان والے کے دکان پہ کھڑے ہو کے کوئی اوباش نوجوان دوسرے کو گالیاں دیتا ہے منہ پہ ہاتھ پھیر کے، تو اس ملک کی کیا عزت ہوگی؟ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ آج پاکستان کے اوپر دھاندلی کے ذریعے ایک بیمار، انا پرست، ضدی اور نااہل شخص مسلط کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے لیے 4 خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ پہلی خصوصیت ہوتی ہے اس کے پاس ویژن ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کا ویژن کیا ہے؟ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا ویژن یہ ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل میں ڈال دوں گا۔ بھائی آپ کا ویژن ہونا چاہیے، میں نے غریب آدمی کی زندگی کیسے تبدیل کرنی ہے، میں نے مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے، میں نے نوجوانوں کو روزگار کیسے دینا ہے، میں نے سی پیک کے ذریعے لاکھوں روزگار چین سے پاکستان کیسے لے کر آنا ہے، ری لوکیشن آف انڈسٹری کے ذریعے، میں نے پاکستان میں ٹیکنالوجی کو کیسے عام کرنا ہے تاکہ ہم ڈیجیٹل نالج اکانومی کی طرف پیش رفت کر سکیں۔ یہ ہوتا ہے پرائم منسٹر کا ویژن۔ پرائم منسٹر کا اگر یہ ویژن ہو، میں نے نہیں چھوڑنا، میں نے اس کو بھی پکڑنا ہے، میں جیلیں بھر دوں گا، جیل کی سب سے نچلی کلاس دوں گا، یہ وزیر اعظم نہیں، یہ تو دفعہ 30 کا مجسٹریٹ بھی ایسی گفتگو نہیں فرماتا جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیمار ذہن ہے جو اس وقت ملک کے اوپر ہے۔ دوسری چیز جو وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے کہ وہ یکجہتی کی علامت ہوتا ہے، وہ قوم کے اندر سالیڈیرٹی پیدا کرتا ہے۔ جس طرح وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی پبلک سکول کے سانے کے بعد پوری قوم کو نیشنل ایکشن پلان پہ اکٹھا کر دیا، ان موصوف کو بھی جو دھرنا دے کے بیٹھے تھے عزت کے ساتھ بلایا اور سب کے ساتھ مل کر ایک قومی اتفاق رائے پیدا کیا دہشت گردی کے خلاف۔ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ سب کو بٹھائے اور سی پیک کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا۔ 2 دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف نے پوری سیاسی جماعتوں کی قیادت، پارلیمانی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بریفنگ دی، ان کی باتیں سنی، ان کی تجاویز کو سی پیک میں سمو کے ایک نیشنل کنسنسس بنایا، تب سی پیک کامیاب ہوا۔ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ اگر مخالف صوبائی حکومتیں ہیں سندھ اور خیبر پختونخوا میں، ان کو بھی وفاقی حکومت اسی طرح لے کر چلے جیسے پنجاب کی اپنی حکومت کو لے کر چلتی ہے۔ یہی نتیجہ تھا کہ ہم نے توانائی کے بڑے بڑے منصوبے 4 صوبوں کے اندر مکمل کیے اور ان کو کامیابی سے عمل درآمد کیا، چونکہ پرائم منسٹر اور لیڈرشپ ایک کولیبریٹو انکلوسیو گورننس پہ یقین رکھتی تھی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا تو فلانا ہے، تو بھاگ جا، تو میرے دفتر نہیں آ سکتا۔ یہ وزیر اعظم یکجہتی کا دشمن ہے، یہ پولرائزیشن کر رہا ہے، یہ سیاسی میدان میں بھی انتشار پھیلا رہا ہے اور معاشی میدان میں بھی انتشار پھیلا رہا ہے اور خارجی میدان میں بھی انتشار پھیلا کے پاکستان کے تمام دوست ممالک پاکستان سے کاٹ دیے ہیں۔ آج کوئی ملک پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر پہ کھڑا نظر نہیں آتا۔ کہاں ہیں ہمارے دوست؟ سب ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ گئے ہیں، اس لیے کہ یہ وزیر اعظم یکجہتی کا، انکلوسیونیس کا، تعلق بنانے کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ تعلق بگاڑنے کا وزیر اعظم ہے، یہ انتشار پیدا کرنے کا وزیر اعظم ہے، یہ ہر کسی کے پیچھے لٹھ لے کے بھاگنے کا نام ہے عمران خان۔ آج پاکستان تنہا کھڑا ہے، ملک کے اندر بھی انتشار ہے اور باہر بھی انتشار ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے وزیر اعظم کی کہ وہ ٹیم ورک کرتا ہے، وہ ٹیم ورک کے ذریعے اپنے ویژن پر عمل درآمد کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ وزیر اعظم نے باہر ٹیم کیا بنانی ہے، اپنی پارٹی کے اندر جوتو جوتی ہو رہے ہیں لوگ، اس کے اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ جتنی کرپشن آج ہے پاکستان میں اتنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ پرائم منسٹر کی اپنی کیبنٹ کے اندر لوگ جوتی جوتی ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ تو یہ حکومت تو خود اپنی ٹیم نہیں ہے، یہ ٹیم پاکستان کہاں سے بنا سکتی ہے؟ وزیر اعظم کا فرض ہے کہ وہ ایز چیف ایگزیکٹو ایک براڈ بیس ٹیم پاکستان بنائے، پاکستانی نیشن کو ٹیم کی لیڈرشپ دے۔ یہ تو اپنی پارٹی کٹھی نہیں رکھ سکتا۔
اس کے اندر روزانہ جھگڑے آپس میں سامنے آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک نیلے پیلے مشیروں کا ملغوبہ ہے، کوئی کوہیرنس نہیں ہے کیبنٹ کے اندر، حکومت کے اندر، لہذا کچھ بھی نہیں۔ پھر چوتھی چیز وزیر اعظم کی ہوتی ہے وہ ڈلیوری کرے، وہ نتائج نکال کے دکھائے۔ ہمارے حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت نے 11,000 میگا واٹ بجلی لگا کے دکھائی، 2,000 کلومیٹر موٹر وے تعمیر کر کے دکھائے، پاکستان کے سب سے اہم منصوبے سی پیک کو بغیر کسی اتھارٹی کی طاقت کے، ووٹ کی طاقت کے ذریعے 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم جیسے مسکینوں نے زمین پہ کھڑی کر دی۔ میں نے جب سی پیک کو لیا تو ایک کورا کاغذ تھا، الحمدللہ 29 ارب ڈالر کے منصوبے بنائے، کامیابی سے چلائے، زمین پہ کھڑے کیے، کوئی سی پیک اتھارٹی نہیں تھی۔ آج سی پیک اتھارٹی کے نام پہ ناٹک رچایا جا رہا ہے، چونکہ اپنے من پسند لوگوں کو نوازنا ہے، اور سی پیک اتھارٹی سی پیک منصوبے کو سیبوتاج کرنے کا نسخہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک نئی بیوروکریسی پیدا ہو جائے گی، ایک ایسی نئی لیئر آ جائے گی جس سے اتھارٹی اور لائن منسٹریز کے درمیان بد اعتمادی بھی ہوگی، کھچاؤ بھی ہوگا، اور دو ملاؤں میں مرغی حرام ہو جائے گی، وزارتوں اور اتھارٹی کے درمیان سی پیک بیچارہ یتیم ہو جائے گا۔ تو اس طرح منصوبے نہیں چلتے ہیں کہ آپ اپنے عہدوں پہ قبضہ کرنے کے لیے لڑیں، اپنے من پسند لوگوں کو عہدے دینے کے لیے اتھارٹیاں بنائیں اور ان پر ایسے لوگوں کو لگا دیں کہ جو متنازع ہیں، متنازع ترین ہیں، تو اسے سی پیک کو آپ تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، سی پیک کو آپ کامیاب نہیں کرنا چاہ رہے، اسے ناکام کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی اتھارٹی کے بغیر سی پیک کی کامیابی کو پوری دنیا میں منوایا، اور 2018 میں 17-18 میں سی پیک پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کا مقناطیس بن گیا تھا۔ امریکہ کے سفیر سے لے کر یورپین ممالک کے سفراء، مشرق وسطی کے سفراء، سینٹرل ایشین ریپبلکس کے سفراء، جاپان اور ایسٹ ایشیا کے سفراء، سب امبیسڈرز آ کے ایک بات کرتے تھے، ایکسلنسی، ہاؤ کین وی جوائن سی پیک، ہاؤ کین وی میک انویسٹمنٹس ان سی پیک۔ پاکستان ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بن گیا تھا، اور آپ نے کیا کیا ہے؟ 2 سالوں میں پاکستان کو انٹرنیشنل بیگر بنا دیا ہے۔ فرام انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن، پاکستان کو آپ نے ایک انٹرنیشنل بیگر بنا دیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم کشکول لے کر جو کوئی دوست ملک ہے اس کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، مجھے پیسے دے دو۔ نتیجہ یہ ہے کہ دوست ملکوں نے سائڈ کرنی کترانی شروع کر دی ہے کہ یار ادھر نال آنکھ نہ ملاؤ، پتہ نہیں اور پیسے مانگ لے گا۔ پاکستان سے کون چلے گا اس طرح کہ اگر پاکستان نے اپنے ہر دوست ملک سے پیسے ہی مانگنے ہیں فقیروں کی طرح، تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ آج ہماری نیشنل ڈگنیٹی کو پارا پارا کر دیا اس شخص عمران خان نے۔ اس کی ناکام اقتصادی پالیسی نے اس پاکستان کو، اس ایٹمی پاکستان کو جس کی سی پیک کی وجہ سے ایک عالمی ساکھ بنی تھی، عالمی عزت بنی تھی، اس پاکستان کی ڈگنیٹی کو تباہ و برباد، ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ ہی از ٹرنڈ پاکستان انٹو اے بیگر۔ نتیجہ یہ کوئی ملک ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں کہ ان سے ہاتھ ملایا تو پتہ نہیں کتنے پیسے مانگ لیں گے۔ بھئی ایسے ملک نہیں چلتے خدا کے لیے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے، اس کے اتنے وسائل ہیں کہ یہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، یہ سیلف ریلائنٹ نیشن ہو سکتا ہے۔ آج 2 سالوں میں ہم اپنے لیے گندم پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، اپنے لیے چینی پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں رہے، وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں ان کی نالائکی اور نااہلیوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا میرا آج یہی پیغام ہے حکومت کو، فوری طور پہ گلگت بلتستان میں دھاندلی بند کرو اور اپنے وزیروں کو وہاں سے واپس بلاؤ، اور اپنی زبان کو لگام دو، اور اپوزیشن کو غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کی بجائے
اپنے گریبان میں جھانکو اور دیکھو اور قوم کو جواب دو تم نے کشمیر کیوں دیا ہے؟ جو کام 72 سال میں بھارت نہیں کر سکا وہ نیا پاکستان میں کیوں کر ہوا ہے؟ کیا تم نے پاکستان کو کمزور کر دیا ہے؟ اگر پاکستان کمزور نہیں ہوا تو پھر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ کشمیر کا سودا کس سے کیا ہے اور کتنے میں کیا ہے؟ ہم ان شہیدوں کا خون رائے گاں نہیں جانے دیں گے جنہوں نے پاکستان کے پرچم کو سینے سے لگا کے بھارتی سیکیورٹی فورسز کی گولیاں سینوں پہ کھائیں ہیں۔ ہم اس نوجوان کے آگے شرمندہ نہیں ہو سکتے جس کے چہرے پہ بھارتی سیکیورٹی فورسز آنی مکوں سے وار کریں اور اسے کہیں پاکستان مرد آباد بولو، اس کے منہ سے لہو کا فوارہ نکلے اور اس کے ساتھ وہ پاکستان زندہ باد کہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں جھانکو، کشمیر کا سودا کس نے کیا ہے؟ پاکستان کو عالمی گداگر کس نے بنا کے ملک کی طاقت کو کمزور کیا؟ احسان صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ایاز صادق صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ حکومت شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم نے کلبھوشن یا اس کو ابھی نندن کو انڈیا کے واپس نہ بھیجا تو رات 9 بجے مودی ہم پہ حملہ کر۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کل ہماری بات ہوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار محمد خان سے، وہ کہنا کہ یہ کسی کی ضرورت نہیں، ایک سیاسی سٹنٹ تو ہو سکتا ہے کہ قوم کو مجروح تو کیا جا سکتا ہے غلط اطلاعات دے کر، کسی سول گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کشمیر کا سودا اتنی آسانی سے کر دے کیونکہ اس کی محافظ پاکستان کی فوج ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جو ایاز صادق صاحب نے بیان دیا، دنیا بھر کا اصول ہے کسی بھی ملک کی ڈپلومیٹک سٹرینتھ اس کی مجموعی قومی طاقت کا آئینہ ہوتی ہے، اور جو اس کی مجموعی قومی طاقت ہے اس کا ایک حصہ اس کی فوج ہوتی ہے، اور آج کل اس کا بڑا حصہ اس کی اکنامک ڈیپتھ اور اس کی فارن پالیسی کی ڈیپتھ ہوتی ہے۔ جب ایک ملک کو آپ عالمی سطح پہ تنہا کر دیں گے، اس ملک کی معیشت کو دیوالیہ کر دیں گے، تو پھر جنگ لڑنے کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے بہت پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، بہت گولہ بارود چاہیے ہوتا ہے، جنگ کی رننگ کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے۔ اسی لیے آج یہ کہا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا تعلق اکنامک سیکیورٹی کے اوپر ہے۔ تو کسی ملک کی اکنامک سیکیورٹی کو اگر کمزور کر دیا جائے تو یقیناً اس کی ڈپلومیٹک آپشنز بہت لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، اور یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی ہے۔ اگر ہماری اکنامک سیکیورٹی بحال نہ ہوئی تو ہمارے ٹینک، میزائل، ایٹم بم کسی کام نہیں آ سکے گا۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے اس میں کوئی ایسی غیر منطقی بات نہیں۔ جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ بتائیے کیوں بھارت نے، میرے دو سوال ہیں کہ کیوں بھارت کو کیوں کر جرت ہوئی کہ وہ عمل اس نے آج اٹھایا عمران خان کی حکومت میں جو وہ کمزور سے کمزور نگران حکومت کے دور میں بھی پاکستان میں نہیں اٹھا سکا۔ پاکستان میں آتی رہیں نگران حکومتیں، کمزور حکومتیں، مضبوط حکومتیں، جمہوری حکومتیں، مارشل لاء حکومتیں، نہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں، نہ نواز شریف کی حکومت میں، نہ شاہد خاقان کی حکومت میں، نہ محمد خان جنیجو کی حکومت میں، کبھی کسی کی حکومت میں بھارت کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمیر کے متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکے۔ اور دوسری بات، ہم نے 1.25 سال ہو گیا ہے، کیا کیا؟ یہ مودی نے کوئی اچانک آسمان سے کوئی معجزہ تو نہیں کر دیا، زمین پر اشارے موجود تھے۔ اس کے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر یہ شامل تھا، وہ یہ کرے گا۔ ہمارے وزیر اعظم نے دعا دی اسے کہ جی آپ ضرور جیتیں اور یہ کام کریں، ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔
آپ نے کیوں اس کو وش کیا؟ الیکشن کے فوراً بعد بی جے پی مقبوضہ کشمیر کے صدر نے کہا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں 2 مہینوں میں. ہم نے کیا کیا؟ سفارتی سطح پہ کچھ نہیں کیا. بھارت نے 2 سے 3 لاکھ فوجیں مقبوضہ کشمیر میں اتار دی یہ کام کرنے سے پہلے. یقیناً فوج نے رپورٹیں پرائم منسٹر ہاؤس کو دی ہوں گی کہ اس کے اوپر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ پرائم منسٹر آفس کا کام تھا کہ وہ اس پہ کوئی حکمت عملی بناتے، لیکن ہم نے بھارت کی 2 لاکھ فوج جو اتری مقبوضہ کشمیر میں اس کا بھی نوٹس نہیں لیا. پھر ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ 15 دن پہلے خود نگرانی کرنے مقبوضہ کشمیر سری نگر بیٹھ گیا. ہم اس پہ بھی خاموش رہے. ہماری وزارت خارجہ نے کیا کیا؟ تو میں کیسے مان لوں کہ اس حکومت کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر؟ یہی حکومت ذمہ دار ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی اور مودی کو شہ دینے کی. اس نے اتنا بڑا کام کیا اور پھر 1.25 سال ہو گیا ہے، سوائے سرینا ہوٹل پہ ایک ٹائمر لگا دیے کتنے دن گزر گئے ہیں، یا سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنانے کے اس حکومت نے کیا کیا؟ آپ OIC کے اجلاس نہیں کر سکے، آپ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کو اکٹھا نہیں کر سکے، آپ کوئی خاطر خواہ دباؤ بین الاقوامی نہیں کر سکے. وزیر خارجہ نے کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے؟ وہ اپنی پہنتے ہیں ملتانی ٹوپی اور ہر اتوار کو چھٹی ویکینڈ پہ ملتان میں اپنے مریدوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک پریس کانفرنس فرما دیتے ہیں کشمیر کے اوپر. بھئی آپ کو تو سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر ممالک کا دورہ کرنا چاہیے تھا، یورپین ممالک میں جانا چاہیے تھا، دنیا کے تھنک ٹینکس میں جانا چاہیے تھا. ہمارا وزیر خارجہ تو 70% ٹائم ملک سے باہر گزارتا، جا کے لیکچر دیتا، دنیا کو جگاتا، کشمیر کا چیمپئن بنتا. وزیر اعظم صاحب نے کہا میں سفیر بنوں گا. آپ بتائیے گا آپ نے سفیر بن کے کتنے ملکوں کا دورہ کیا کہ جی میں کشمیر کے 1 پوائنٹ ایجنڈا پر آیا ہوں؟ آپ کتنے اسلامی ممالک میں گئے ہیں کہ جناب میں کشمیر کا 1 پوائنٹ ایجنڈا لے کر آیا ہوں، برائے مہربانی اس کا نوٹس لیں، ہمارے ساتھ بات کریں؟ آپ کتنے بین الاقوامی فورمز پہ سوائے UN کے جہاں پہ ایک رسمی تقریر ہر کوئی ہر سال کرتا ہے، آپ نے کوئی انٹرنیشنل تھنک ٹینک میں کسی ایسے فورم پہ جا کر بات کی ہو کہ کشمیر کو پروفائل ملے؟ انہوں نے کشمیر کا قانون ہی بدل دیا ملکیت کا. تو اب آپ بتائیں نا کون قصوروار ہے؟ اچھا یہ بتائیے گا ایسے صاحب، جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تو آپ نے پاکی مودی کے دعوے اور سوشل میڈیا نے ساری چیزیں دیکھی کہ وہاں پر کیا ہوا. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کا ایک بیان آیا کہ عمران خان کا دھرنا تھا تو یا XYZ کے ذریعے کوئی DISI نے استعفیٰ مانگا. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ پاور میں تھے، آپ کے پاس اختیارات تھے، تو آپ نے ان جرنیلز کے خلاف ایکشن اس وقت کیوں نہ لیا؟ اب اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ وہ بات ہو گئی جس سے یہ بیانیہ زور پکڑتا ہے کہ اب اقتدار میں نہیں ہے، ان کی ڈیل وغیرہ کی انہیں جو ہے. یار آپ ہمیں جینے دینا، اگر ایکشن لیتے تو آپ کہتے ہیں نواز شریف کی کسی جرنیل سے بنتی نہیں ہے. کسی طرح تو جینے دیں. مسلم لیگ نون نے، ہم پنجاب کی بات کر لیتے ہیں، لاہور میں بات کر لیتے ہیں، کیا کیا؟ ایک تقریب کا انعقاد نہیں ہم نے کیا، ہم نے نہ صرف لاہور کی بات کر، اتنا بڑا یہاں پہ ہے مسلم لیگ نون لاہور کا گڑھ ہے، یہاں لاہور کا دعویٰ کرتی ہے سب سے بڑا. یہاں پہ کیا ہوا؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کشمیر کو پاکستان کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانیز آر کنونسڈ. ہم پاکستانی قوم پوری کی پوری کشمیر کے عوام کے پیچھے کھڑی ہے. آج کشمیر کے عوام ہم سے یہ توقع نہیں رکھ رہے کہ جی ہم نے لاہور میں یا کراچی میں ریلی نکالی ہے، ہم تو 100 ریلیاں نکالیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج کشمیر کے عوام ہم سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم بین الاقوامی سفارتکاری کے ذریعے بھارت کے ان مظالم کا راستہ روکیں. ہم بین الاقوامی فورمز کے اوپر جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس کو اجاگر کریں. ہم سفارتکاری کا پورا وزن ڈالیں ان کی پشت کے اوپر، جس سے ان کے انسانی بنیادی حقوق بحال ہو سکیں جو ایمرجنسی یا انیکسیشن کے بعد وہاں پہ سلب کیے گئے ہیں. تو لہٰذا آج کشمیر کی مدد یقیناً اپوزیشن زیادہ سے زیادہ اس پہ قراردادیں کر سکتی ہے، مذاکرے کر سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آج کشمیر کو حکومت پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. ہم تو وزارت خارجہ اپوزیشن کے متحد تو نہیں ہے نا, جو قومی ادارے ہیں وہ ہمارے متحد تو نہیں ہیں. تو جو پاکستان کی ریاست ہے اس کی طرف ان کی نگاہیں ہیں, پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کی طرف ان کی نگاہیں ہیں کہ وہ مدد کریں. یہ بتا دیجیے کہ بھارت کا بیانیہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ کروایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے فوج ہے, یہ حکومت بھی کٹ پتلی ہے, سے بیانیہ ہے. اور یہی بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے, اور یہی بیانیہ نواز شریف کا ہے کہ یہ جو آپ اپنی سب سے پہلے درست بیانیہ کون سا ہے آپ اپنی تصحیح کر لیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا اور نواز شریف کا یہ بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کتاب کے اوپر چلاؤ جو کتاب پاکستان کی سپیکس بتاتی ہے. آپ کار خریدتے ہیں نا, اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے کہ یہ پیٹرول انجن ہے, اس کو پیٹرول ڈالنا, اگر ڈیزل ڈالو گے انجن جام ہو جائے گا. اسی طرح ہر ملک کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے, اس کتاب پہ ملک کو چلایا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے, اس کتاب سے ہٹ کے چلایا جائے وہ ناکام ہوتا ہے. اگر اس آئین کی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے مشین یا انجن میں ووٹ کا تیل ڈالو گے تو وہ چلے گا, اس ووٹ کی جگہ اگر آپ مارشلہ کا تیل آمیزش کر دیں گے تو ایسے یہ ہے کہ پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈال دیں, وہ نہیں چلے گا, فیل ہو جائے گا. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نمبر 1 پاکستان کو اس کے آئین کے مطابق چلاؤ. پاکستان کے آئین میں جو مختلف اداروں کے حدود لکھے ہیں ان کے مطابق تمام ادارے اپنا کام کریں. پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بناؤ. پاکستان کی پارلیمنٹ کو خود مختار بناؤ, وہ عوام کی منشا اور مرضی کے مطابق ملک کی پالیسیاں اور قانون سازی بنا سکے آزادانہ طور پہ. پاکستان کی عدالتی نظام ہر قسم کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہیے تاکہ ہر کمزور اور ہر جو ولنریبل ہے, ویک ہے, وہ قانون کی طاقت کے ساتھ مضبوط ہو سکے. پاکستان کے میڈیا کی پابندیاں ختم کرو. جس معاشرے کے اندر اظہار رائے کو روک دیا جاتا ہے وہاں پہ انتہا پسندی زور پکڑتی ہے. پاکستان کے صوبوں اور وفاق کو ان کے تعلق کو 18ویں ترمیم کے ذریعے جو استحکام ملا ہے اس کو خراب نہ کرو. اور آخر میں پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق ان کا تحفظ یقینی بناؤ. مجھے بتائیے اس میں انڈیا کہاں سے آ گیا؟ ایسا صاحب یہ بتائیے, آپ حکومت مخالف تحریک میں ہیں اور مسلم لیگ نون کا تنظیمی ڈھانچہ کا یہ حال ہے کہ آپ نے گجرانوالہ میں ایک جلسہ کیا اور 11 جماعتیں تھیں, آپ کی ضلعی بہت سارے صدور میرے بات بتا رہے ہیں, ان کو کہا تک نہیں گیا آپ کی طرف, نہیں ایسی بات نہیں ہے. کوئی کنونشن نہیں ہوا, میرے بھائی گجرانوالہ, ایک منٹ بات سن لیں. گجرانوالہ کے جلسے سے پہلے ہمارے تمام ڈویژنل صدور نے اضلاع کی بھی میٹنگز کی ہیں, بھرپور تنظیمی موبلائزیشن کی ہے, تبھی تو ایک تاریخ ساز جلسہ ہوا ہے. اگر تنظیم اس کے اندر سرگرم نہ ہوتی تو اتنا بڑا جلسہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جتنے لوگ سٹیڈیم کے اندر تھے اس سے 3-4 گنا سٹیڈیم سے باہر تھے. دیکھیے یہ جو میرا سوال اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی یہ تحریک ہے یہ اسی رفتار کے ساتھ, دیکھیے اس حکومت نے جو پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کیا ہے, اب اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ ان سیکیورٹی گینز کو بھی تباہ کر رہی ہے جو ہم نے آپریشن ضرب حزب اور رد الفساد کے ذریعے حاصل کیے تھے. پاکستان میں انٹرنل سیکیورٹی کا فوکل پوائنٹ منسٹری آف انٹیریئر ہے. میں وزیر داخلہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری وہ فوکل پوائنٹ ہے جو انٹرنل سیکیورٹی کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. جب وزارت داخلہ کو انٹرنل سیکیورٹی کے بجائے اپوزیشن وکٹمائزیشن کی وزارت بنا دیا جائے, آج وزارت داخلہ
نیب کی نگرانی کر رہی ہے کہ کس طرح اپوزیشن کے خلاف روز نئے کیس بنا سکتے ہیں. لہٰذا جب وزارت داخلہ دہشت گردوں کے پیچھے سے ہٹ کے اپوزیشن کے پیچھے لگا دی گئی ہے تو دہشت گردوں کو تو فری رائٹ مل گئی ہے، لہٰذا دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. یہ حکومت کی ناکامی ہے. انہوں نے ہمارے سیکیورٹی کے اس ایپریٹس کو جس نے انٹرنل سیکیورٹی یقینی بنانی ہے اس کو اپنے سیاسی ایجنڈے پہ لگا دیا. آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ. جی اس سے پہلے کارگل کا بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی، کیا اس کی ذمہ دار ہے باقی گورنمنٹ؟ دیکھیے کارگل کا واقعہ اس پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، کہا جا چکا ہے، اور سب کو علم ہے کہ وہ جنرل مشرف نے وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کیا تھا، اور صرف جنرل مشرف کو کارگل پہ اپنے مواخذے کا خوف تھا جس کی وجہ سے 1999 کا مارشل لا لگایا گیا تھا. بس